What happens when you cross a microbiologist's precision with a director's strategic vision? You get Tahir Mirza. Today, he is here to talk about the Pakistan new API policy and the race for self-reliance, chasing Atmanirbhar Bharat. A veteran of the pharma industry for 3 decades, Tahir's journey is a masterclass in evolution. He started his career as a chemist at the multinational giant Winthrop, rising to become a microbiologist and QA manager. He then made the leap to Roche, where he enforced zero-compromise quality systems, ultimately serving as their Director of Quality Operations, Regulatory Affairs, and Safety, Health, and Environment. He has traveled to 35 destinations globally as a lead auditor, and his leadership portfolio includes serving national heavyweights like Hamdard, Helix, and Hilton Pharma. Today, he drives operations for the Zafa Group. Now, he brings that critical eye to our studio. We ask the tough questions. Can Pakistan really compete with India and China without a PhD-level workforce? And does the new no prosecution clause for raw material manufacturers endanger the public? We are discussing Pakistan's new API policy. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नैयर। फर्स्ट ऑफ ऑल नैयर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे RX फैक्टर में इनवाइट करने के लिए और आज इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हम शामिल होंगे। इंशाल्लाह ये एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल डिस्कशन होगी, आपको देख के लगता है सर। लुक फॉरवर्ड टू दैट। जज़ाकल्लाह। सर आज का हमारा टॉपिक भी जो है आपका जो पूरा तजुर्बा रहा मल्टीनेशनल्स का, कंप्लायंस का, क्वालिटी का, फिर नेशनल कंपनीज, तो आप हमारे हिसाब से बहुत राइट हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सामने सवालात रखें और आप चाहें तो जिनका जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं और जो कंप्लाइंट ना हो उसका जवाब ना दें। ट्राई टू बी एज कंप्लाइंट एज पॉसिबल। राइट। आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत को अगर हम डिफाइन करें तो सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भी सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसी के अंदर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे पास आई जो कि API मैन्युफैक्चरिंग इसको वन विंडो करने के हवाले से है। हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में क्या क्या होता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की या हेल्थ केयर की तो हम डायरेक्ट अमेरिका तो जाएंगे नहीं देखने के लिए, हम कोशिश करेंगे पड़ोसियों को देखें। इवन के इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि इंडिया और बांग्लादेश इन लोगों ने जिस तरीके से तरक्की की इस सेगमेंट में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनके सक्सेस फैक्टर्स को ओन कर लें। सर हम टिल डेट बात करते हैं कि 90 to 95% APIs जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यस। अगर इंपोर्ट करते रहे तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों API मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं? क्या कहेंगे सर अब इसके बारे में? ओके, देखिए इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। सेल्फ रिलायंस ही आपने जैसे बात की कि सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशिएंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है ज़ाहिर है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप इंपोर्ट करते रहें, आप इंपोर्ट का बिल आपका बढ़ता रहेगा, डॉलर देते रहें, डॉलर देते रहें, आप डॉलर पैरिटी में हर वक्त मार खाते रहेंगे, इन्फ्लेशन से मार खाते रहेंगे, और चाहे वो बिल्कुल कॉमन सा ही कोई एक्सिपिएंट क्यों ना हो या बहुत कोई एक्सपेंसिव एक्टिव इंग्रेडिएंट ही क्यों ना हो, तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। और ज़ाहिर है जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे ये सब कुछ करने के बाद फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कहाँ तक पहुँचेगी, एंड दिस इज़ हाउ द प्राइस फैक्टर देन डिराइव्स। अगर आपने ये सोचा है कि हमने सेल्फ रिलायंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, और दूसरा एस्पेक्ट है इसके बाद कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, कि अगर हम इसको जो टैप नहीं है एक्चुअली, हम तो अभी ज़ाहिर 90% अपने लिए, जबकि हमारी अपनी होम नीड्स जो है हम तो पूरी कर रहे हैं। इस इंपोर्ट के बाद तकरीबन 80% 90% हम मेडिसिन भी खुद दायर है, बाकी कुछ एक सर्टन सेगमेंट्स हैं जो इंपोर्ट होती हैं, बायोलॉजिक्स हैं। सो वहाँ अगर टैप करें तो देर आर 2 कॉम्पिटिटर्स इन दी ओपन। ऑब्वियसली वी नो ऑलरेडी आत्मा भारत का आपने नाम ले लिया, चाइना आ गया। सो हम तो अभी
اگر ایکسپورٹس کی بات کریں, میں بزنس سائڈ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے کوالٹی اور کمپلائنس وہ تو کرنا ہی پڑے گا. ونس وی ڈو دیٹ اونلی دین وی آر ایبل ٹو سیل اٹ indigenously for ourselves and obviously to export it to the international markets as well. تو اس کے جو بھی کمپلائنس کے اسٹینڈرڈ ہوں گے اگر ہم وہ کر لیں گے اور پرائس بھی اگر کمپیٹیو رکھیں گے تو لیٹس ناٹ ری انوینٹ دا ویل. ہم نے جو بنگلہ دیش نے کر لیا یا جو انڈیا نے کر لیا یا جو چائنا نے کیا, ان سے ہم بٹس اینڈ پیسز میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے, چاہے اس ڈاکیومنٹ کی ہم بات کریں وچ از اے ویری کمپریہنسو ڈاکیومنٹ آئی وڈ سے. جب میں سارا ریویو کیا تو مجھے بھی لگا یار ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اگر یہ کرنا ہے تو یار اس سے اچھا تو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں بن سکتا. لیکن کیسے کرنا ہے یہ زیادہ ضروری ہوگا. یہ ون ونڈو آپریشن جو ہوگا جس میں ڈرائیو جو ہے, ڈرائیو کا سیل جو ہے وہ سارا فیسیلیٹیٹ کرے گا, دوسرا فیسیلیٹیشن باڈی جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ. اچھا ہم واپس آتے ہیں, یہ اے پی آئی مینوفیکچرنگ پاکستان میں اسٹیبلش ہونا, اس کا کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیے وہ سیلف ریلائنس کی جو ہم نے بات کی نا, اوبیسلی سیلف ریلائنس تو پہلا فار موسٹ پوائنٹ ہے کہ جی ہمیں ظاہر ہے جو بھی انٹرنیشنل جو پریشرز آتے ہیں ڈالر پیرٹی میں, ایکسچینج ریٹ میں, ڈی ویلیویشن میں, اس سے ہمیں ریلیف ملے گا. کیونکہ اگر ہم ایٹ لیسٹ انڈیجنس اتنا تو پروڈیوس کر سکیں کہ ہم اسے خود استعمال کر سکیں بجائے اس کے کہ اس کو امپورٹ کریں. تو یہ تو ہو جائے گا فوراً ہی. فوراً ہی سے مراد یہ کہ جو بھی ہمارا لانگ رن ریسورس پلان ہے کہ ہم نے 1 سال میں کرنا ہے 2 سال, تو ایٹ لیسٹ اگر 30 to 40% ہم نے کر لیا اینڈ گریجولی وی کیپ آن بلڈنگ آن ٹو دیٹ ریشو, اور پھر ہم اس اسٹیج تک پہنچ جائیں کہ پھر اسپیشلائز مٹیریل ہی اگر امپورٹ کر رہے ہوں, بایولوجیکلز ہی کر رہے ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ادھر ابھی ہم نے اس ایریے میں ہاتھ نہیں ڈالنا. تو سیلف ریلائنس اوبیسلی. ایکسپورٹ کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ جب ہم پہلے فرسٹ لیٹس پٹ دا ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. جب گھر ہمارا سیدھا ہو گیا, ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں, تو پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جا سکتے ہیں اینڈ دین وی کین گو ٹیک اے نیکسٹ اسٹیپ فرام دیئر آنورڈس. سر یہ پوائنٹ میں نے آپ کا لے لیا. اب اسی پالیسی ڈاکیومنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک اور سیمی بیسک ڈرگس یہ کیا ہیں سر؟ اوکے دیکھیں یوں سمجھ لیں کہ ایک کوئی بھی را مٹیریل جو بھی سنتھسس ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایک بیسک انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہاؤ ٹو اسٹارٹ دی اے پی آئی, پہلا اسٹیپ جو ہے دیٹ از دا بیسک اسٹیپ. یہ ڈرائیو ہوگا کس طرح سے, کیا یہ ڈائریکٹلی کوئی کیمیکل ریئیکشن سے بن جائے گا یا ہم اس کو کوئی ارتھلی مٹیریل سے ڈرائیو کر لیں گے یا کوئی بوٹینیکل ریجن سے ڈرائیو کر لیں گے. بیسک کور ہمارے پاس آ جائے گا. جب بیسک آ گیا اس کو ہم نے سنتھسائز کر لیا, اب اس کو انٹرمیڈیٹ میں کنورٹ کرنا ہے. کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ایسا نیچر نے بھی تھوڑا ظاہر ہے ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. شاید تو ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں, ڈرائیو کر لیتے ہیں, کوکون سے نکال لیا ہم نے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہاں کیمیکل سنتھسس اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس مالیکیول کو بنانے کے لیے فرسٹ را مٹیریل کیا اویلیبل ہے, اس کو کس کے ساتھ ہم نے ظاہر ہے کمپاؤنڈ بنانا ہے, اس کمپاؤنڈ کو فردر سنتھسائز کر کے پھر فائنل اسٹیج تک لے کے جانا ہے. تو 3-4 اسٹیپ اس میں انوالو ہوں گے ٹو ریچ دیٹ فائنل پوائنٹ کہ جہاں ہم پہنچیں گے ٹو میک دا فائنل اے پی آئی. تو انٹرمیڈیٹ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں اور ویسٹ میں بھی موجود ہیں اور چائنا اور انڈیا میں بھی کہ جو انٹرمیڈیٹس بناتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بھی یہاں سے ہمارا کام ختم ہو گیا اب آپ جانے آپ کا کام ہے. کیونکہ ڈائریکٹلی فارماسیوٹیکل اے پی آئی مینوفیکچر کرنا اوبیسلی دیٹ از دا بگیسٹ اپلیکیشن, کیونکہ اس میں کوالٹی اینڈ کمپلائنس اسٹینڈرڈ کا ایک چیلنج آتا ہے. کیونکہ وہ جو انٹرمیڈیٹ مٹیریل ہے وہ سوپ فیکٹری میں بھی جا سکتا ہے, وہ کسی اور ویٹنری پروڈکٹس میں بھی جا سکتا ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی دیر آر سرٹن مارکیٹنگ اس کی جو بھی اس کی فیلڈز ہیں کہ جہاں اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. بٹ ونس وی ٹاک اباؤٹ اے اسپیسیفک فارماسیوٹیکل را مٹیریل کے جو فائنلی سنتھسائز ہوگا اور اس کے اندر جو اسٹیپس انوالو ہوں گے وہاں پھر اسٹرنجنٹ زیادہ ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کمپلائنس کے بھی اسٹینڈرڈ زیادہ ہوں گے. تو اف دے آر ریڈی ٹو انویسٹ دیٹ مچ اینڈ دین ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر سنتھسائز مٹیریل وچ کوڈ بی ریڈلی یوزڈ ان ٹو دا فنش پروڈکٹ, اوبیسلی اس کی جو ہے نا میٹرکس بالکل ڈفرینٹ. پاکستان میں اس وقت اے پی آئی مینوفیکچرنگ کی کون کون سی کمپنیز آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہیں, اسٹیبلش بھی نہیں کام کر رہی ہیں؟ 4-5 ہیں. ونڈر whether I could take names as Yes, please. ہاں سٹی ہے, فارماجن ہے, ساک فارماسیوٹیکلز ہے, ویژن فارما اسلام آباد میں ہے, یہ چند ایک ہیں. اور شاید فوجی فاؤنڈیشن کا بھی ایک ہے کوئی سینٹر, وہ بھی پیراسیٹامول وغیرہ شاید بناتا ہے.
تو یہ سب انٹرمیڈیٹ سے آگے جا رہے ہیں, یہ تھرڈ اسٹیپ فورتھ اسٹیپ کرتے ہیں, انٹرمیڈیٹس امپورٹ کرتے ہیں. ایون اینٹی بایوٹکس کا بھی اضافہ کیمی بھی بنا رہی ہے بائی دا وے, تو ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. اٹ کوڈ بی این انڈین اوریجن اور چائنیز اوریجن. اور اس کے بعد ظاہر ہے جیسے بیسک پینسلن کی جو چین ہے وہ نہیں ہوتی اس کے اندر, جو جہاں پہ ظاہر ہے کیمیکلی سنتھسائز کر کے, یعنی ہم یہ کہیں کہ اے پی آئی مینوفیکچرنگ میں تھرڈ اسٹیپ اور فورتھ اسٹیپ پاکستان آلریڈی اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی پینسلن کی میں نے بتایا نا کہ جیسے بیسک رنگ نہیں ہوتا اس میں, بیسک جو بھی اے پی ہے 6 اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دین فائنلی اٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو ڈفرنٹ اینٹی بایوٹکس. ظاہر ہے اس میں یہ اسٹیپس انوالو ہیں, اس میں کیا کیمیکل سنتھسس یہیں اسی اسٹیج پہ ہوتی ہے. سر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بیسک ڈرگ مینوفیکچرنگ اگر نہیں ہو رہی ہے یہاں پر اور سیمی ہو رہی ہے, یا ہم تھرڈ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اگر یہ کہے کہ اگر اے پی آئی مینوفیکچرنگ کی بات کرو تو بالکل بیسک سے شروع کرنا, سورس سے شروع کرنا, ورنہ یہ چیز بیکار ہے, نہیں کرو. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم وے. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ ابھی فیسیلیٹیٹ کرے گا ہمیں, ہم بلک امپورٹ کر رہے ہیں جیسے اس طرح انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں, یا سیکنڈ اسٹیپ یا تھرڈ اسٹیپ پہ لا کے فائنلی ان کو پروسیس کرتے ہیں. تو دس واز دا فرسٹ اسٹیپ. وی ہیو آلریڈی ٹیکن فیو کمپنیز, الحمدللہ ماشاء اللہ فیو کمپنیز آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. لیکن آپ بیسک میں جائیں گے تو اس کے لیے تو ظاہر پلانٹ وڈ بی ٹوٹلی ڈفرنٹ, اس کا سنتھسس روٹ بھی ڈفرنٹ ہوگا, اس کے سالوینٹس پروبیبلی ڈفرنٹ ہوں گے, کیپٹل انویسٹمنٹ بھی ڈفرنٹ ہوگا, انرجی کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہوں گی. تو وہ سارے فیکٹرز آپ کو ظاہر کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے. سائنس بھی زیادہ چاہیے ہوگی, سائنس آبویسلی وڈ بی اویلیبل, کیونکہ وہی انجینئرز ہیں, وہی کیمسٹ ہیں, وہی فارماسسٹ ہیں, وہی مائکرو بایولوجسٹ ہیں, جو ظاہر ہے وہ جو اویلیبل نالج ہے اسی کو اپلائی کر کے دے ول ڈیولپ دس بیسک مینوفیکچرنگ سائڈ ایز ویل. بیسک کی یا انٹرمیڈیٹ کو جب پروسیس کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں نا, ابھی یہ انڈسٹری چل ہی رہی ہے نا. یس. سر ایز آف ڈوئنگ بزنس, ایک انویسٹر نے اے پی آئی کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگانی ہے تو ظاہر ہے اسے مختلف جگہوں سے پرمیشن, اپروولز, گرانٹ سب کچھ چاہیے ہوگا نا. بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کی اے پی آئی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے حوالے سے, تو یہ بات کرتے ہیں کہ ڈریپ ایک اے پی آئی سیل بنائے گا, پام جسے آپ کہتے ہیں نا. یس. اب اس سیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یعنی یہاں سے اسٹیٹ بینک بھی چلے گا, یہاں سے جو ہے ایف بی آر بھی آ جائے گا, یہاں سے لائسنسنگ بھی ہو جائے گی, یہاں سے اپروول بھی ہو جائے گی, سائٹ پلانس کی اپروولز بھی یہاں سے ہوگی, کمپلیٹ ایک ون ونڈو ہو جائے گی. اس پالیسی سے پہلے کیا کنڈیشن چل رہی ہے اور اس پالیسی سے آپ کتنے پر امید ہیں؟ اوکے دیکھیں, ڈراپ کے اس وقت جو ڈائریکٹوریٹ ہے جو 13 کے قریب ہے میرے خیال سے, تو اس میں ایک ہے لائسنسنگ بھی, جو لائسنسز ایشو کرتا ہے وہی اس میں رسپانسبل ہوں گے, بیکاز دے ول بی ایشوئنگ لائسنسز ایز ویل ٹو سچ مینوفیکچر جو اے پی آئی مینوفیکچر ابھی بھی کر رہے ہوں. ظاہر ہے 5-6 کو کیے ہیں جو سیمی بیسک پہ کام کر رہے ہیں, ناٹ دا بیسک, لیکن لائسنس تو چاہیے. ظاہر ہے آپ ڈرگ بنا رہے ہیں, آپ کوئی بھی فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے لائسنسنگ کے جو بھی ہیڈ کر رہے ہیں یا ڈائریکٹر ہوں گے ان کے پاس یہ ایڈیشنل پورٹ فولیو ہوگا. یہاں میرا تھوڑا سا اختلاف ہے, بیکاز اگر یہ سیل ہم نے بنانا ہے اور بہت ایگریسولی کام کرنا ہے, یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے اس بندے کو, پارٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ پارٹ ٹائم کریں گے تو یہ اتنا ٹائم ڈیووٹ نہیں کریں گے, وہ اپنی روٹین میٹنگز میں, روٹین فنکشنز میں انوالو ہوں گے. جب اپنے روٹین فنکشن میں پھر وہ دیکھیں گے یار میرے پاس اگر 22-25 دن ہیں, ان 22-25 دنوں میں نے اس کے کتنے دن رکھنے ہیں کہ جس میں میں اس پہ فوکس کروں, اور پھر ان کے پاس کیا پیرافنیریا ہوگا, کیا وہ اپنے ہی اسٹاف استعمال کر رہے ہوں گے یا الگ سے لوگ ہوں گے. میں نے 1-2 نام بھی اس میں پڑھے ہیں کہ جن کو پروپوز کیا گیا. تو آئی ریئلی ہیو مائی ڈاؤٹ کہ مطلب آر دے ریئلی کمپیٹیٹیو انف ٹو ٹیک دس رول, کیا وہ اس طرح سے آلریڈی مینٹلی الائنڈ ہے. تو یہاں ڈریپ کو بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا. یار یہ سیل ہم نے بنانا ہے نا, سیل جو ہے جس طرح سے ہم نے ڈریپ بنائی تھی ٹوٹل انڈیپینڈنٹ اینڈ آٹونومس باڈی, سیل کو بھی اتنا ہی انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا, ڈپینڈنٹ نہیں بنانا ہوگا. اور اگر سیل ڈپینڈنٹ ہوا, وہ باس کی طرف دیکھتا رہا, باس جو ہے وہ منسٹرز کے ساتھ میٹنگ میں جا رہے ہیں, ادھر کام ہو نہیں رہا,
اور پھر یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یوں ہوتا ہے کہ اتنے اس ون ونڈو آپریشن میں آپ بہت ساری اور جو باڈیز ہیں اور جو فنکشنریز ہیں Yes. سب کو کہہ رہے ہیں انہوں نے راؤٹ یہیں سے ہونا ہے اور انہوں نے کرنا ہے. اینڈ یو نو اب چاہے وہ ایکیڈیمیا ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ پروونشل ایشوز سارے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہوں, آئی مین تو دیر از اے لانگ لسٹ. اور ہم نے آئی تھنک اس پریزنٹیشن میں کہہ لیں یا جو ان کا ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں کمپریہنسولی اس کو کور ضرور کیا ہے, لیکن روڈ میپ جو ہے نا بالکل کلیئرلی ہونا چاہیے کہ یار اس میں کیا کب کرنا ہے. چاہے وہ گینٹ چارٹ بنا لیں کب کیا ہوگا, کون فالو اپ کر رہا ہوگا. آج ہم 26 میں انٹر ہو رہے ہیں, 26 کی جون 26 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دسمبر میں کہاں کھڑے ہوں گے. کیونکہ سر ایک انویسٹر آئے گا, بالکل اس کو جب آپ ایک امید دے رہے ہیں کہ ون ونڈو سولوشن, تو ظاہر ہے سولوشن کا مطلب ٹائم باؤنڈ ایگزیکٹلی ہے نا. اگر یہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں ہوگی, ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسفرنس نہیں ہوگی چیزوں کی, بالکل تو پھر مشکل ہو جائے گی. دیکھیں کتنے چکر لگائے گا, 2-4 چکر لگائے گا, پھر وہ بھی ظاہر سلو ڈاؤن کر جائے گا. اور پتہ چلا جی ابھی تو میٹنگ ہی کال نہیں ہوئی, ابھی کیس کنسیڈر ہی نہیں ہوا. تو یہاں آئی تھنک یہ پرائرٹیز جو ہے نا ہمیں اس پہ فکس کرنی ہوں گی. ٹائم باؤنڈ ہے تو ہمیں ٹائم لائنز بھی کلیئرلی اسٹیبلش کرنے ہوں گے کہ اگر کوئی کیس آیا ہے ہمارے پاس تو ہم نے کتنی جلدی ریزالو کر کے ساری پرمیشن دے کے لائسنس ایشو کرنا ہے. اور لائسنس ایشو کر کے تاکہ ہم سے بولے جی اسٹارٹ ڈوئنگ بزنس, کیونکہ وہ پورا پروپوزل لے کر آئے گا نا جو لائسنس لینے آیا کہ یار میں نے کرنا کیا یار یہ پیسے. اور جو انویسٹر آ رہا ہے, جو بزنس مین آ رہا ہے, وہ تو پورا ٹائم کے ساتھ اماؤنٹ لے کے آ رہا ہے, اس کو ROI بھی لینی ہے پھر وہاں سے. اس کے بغیر کیسے کیلکولیٹ کرے گا وہ کہ یار یہ اس کو بینک کو بھی پیسے واپس کرنے ہیں, اس کو انویسٹرس کو بھی پیسے واپس کرنے ہیں, اس میں کچھ نے 2 پیسے مشینیں لینی ہے, چیزیں 2 پیسے بچانے بھی ہیں فائنلی. تو آل دس ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ. تو یہ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے یہ سیل جو ہے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, بجائے اس کے ڈیپینڈنٹ ہو ٹو دا لائسنسنگ ڈائریکٹوریٹ. لائسنسنگ ڈائریکٹوریٹ کے پاس جائے گا تو پھر وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم اس کو ڈیووٹ کریں گے اور کیا اتنا افیکٹولی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. دیٹ از اے کوشچن. ویسے سر یہ جو ڈرافٹ کی ڈاکومنٹس ہے, یہ اس ڈاکومنٹ کو جب میں آتما نربھر بھارت کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں نا, تو میرا ٹیک یہ ہے ابھی تک کا کہ یہ ڈاکومنٹ یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے گارنٹیئر. گورنمنٹ ایز اے وینچر کیپٹلسٹ کام نہیں کر رہی ہے جیسے انڈیا میں ہوا تھا. انہوں نے تو کیا. یہاں پہ تو صرف گارنٹیز ہے نا, گارنٹیز ہے نا, فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ کی اپنی کوئی انوالومنٹ پیسوں کے لیے ہاں ریٹرن میں دے رہی ہے, انسینٹیوائز کرے گی, اب ہم بات کریں گے, بٹ گورنمنٹ خود تو انویسٹ نہیں کر رہی ہے. یا اس ڈاکومنٹ میں کچھ دیکھا آپ نے؟ نہیں, مجھے بھی واقعی یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہی کر رہے ہیں. جو بھی انہوں نے کہا جی ہم فیسیلیٹیشن باڈی ہوگی ڈرافٹ کی, یہ سیل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بینچ مارکس بنائے ہوں. وہ بینچ مارکس مسنگ ہے کہ بھائی کلیئرلی بتائیں کہ یار یہ ایریا ہے, کور ایریا انالجیسکس کا ہے, اینٹی بایوٹکس کا ہے, اینٹی ہسٹمکس کا ہے. یہ میں مالیکولس کے وہ نام لے رہا ہوں کہ جہاں تھراپیوٹک ایریاز ہے کہ بھائی آپ اس میں کام کریں گے کیونکہ اتنی مارکیٹ تو ہمیں پتہ ہے. اتنا پیارا آپ نے پوائنٹ ریز کیا سر کہ اگر API بنانا ہے تو اس کی سلیکشن کون کرے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ تھراپیوٹک انڈیکس آپ کو پتہ ہے, آپ کو مارکیٹ بھی پتہ ہے, فلو سب کو ہونا ہے, بخار سب کو ہونا ہے. تو یہ ہم کیٹیگرائز کر کے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور انویسٹرس کو بھی بولیں گے دیکھیں اسی میں اپارچونیٹی ہے. کیونکہ اگر اب 1 ٹریلین کی مارکیٹ کی ہم بات کریں جو ہماری ہے فارماسیوٹیکلس کی, ہماری اپنی پاکستانی جو PKR میں 1 ٹریلین کی ہے, 3 بلین تقریباً اتنی بنتی ہے, 3 یا 4 کے قریب جو ہے 3.5. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ آئیڈینٹیفائی ہم نہیں کریں گے, ہمیں روڈ میپ ہی نہیں پتا. اس کا مطلب یار ہم نے پیراسٹامال بنانا ہے, ہم نے کوئی اینٹاسڈ بنانا ہے, ہم نے کوئی کارڈیو ویسکولر یا ڈائبٹیز کے لیے کوئی مالیکول کو ہٹ کرنا ہے. تو یہ ہم پہلے, اور یہ ہمیں پاپولیشن میں یہ بھی پتہ ہے, کوانٹم بھی پتہ ہے ہمیں, یعنی ٹرینڈز ہمارے ہاتھ میں, انسیڈنٹ ریٹ بھی پتہ ہے کہ 10% پاپولیشن فیس کر رہی ہے, 15% پاپولیشن فیس کر رہی ہے. ہیپیٹائٹس کا جیسے ہوا تھا تو اب تو سیفلی دا ڈرگ از اویلیبل, علاج بھی ہو جاتا ہے. ادروائز وہ پریویلنٹ نہیں تھا, نہ صرف پریویلنٹ تھا بلکہ وہ ایکسپونینشلی انکریز بھی ہو رہا تھا. تو اب جب یہ سب کچھ پتہ ہے, ڈیٹا از اویلیبل, اب ماشاء اللہ سے AI جس طرح سے اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی ساری سروسز یوز کر کے یو کین ڈو اے لاٹ آف ورک very fast to translate it into the numbers and the facts and figures کہ یار کس طرح سے آگے proceed کرنا ہے. Yes. So section 4 of this doc says, okay, raw material manufacturers shall not be prosecuted in the drug courts. اس کا کیا مطلب ہے سر؟
دیکھیں اس کا مطلب جو وہ کہنے کی جو کوشش کر رہے ہیں جو کہ شاید تھوڑا سا آئی تھنک ویک ہے. جب وہ ڈرگ کوڈس کی بات کرتے ہیں تو ایگزسٹنگ ڈرگ کوڈس جو ہے نا وہ فنش پروڈکٹس کو ڈرگ کوڈ وہیں پہ جاتی ہیں, پروزیکیوشنز ہوتی ہیں. اگر سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہو گیا یا کچھ اور اس میں نان کمپلائنس ہوا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے. سیمپل پک ہوا, ٹیسٹ ہوا, لیبارٹری نے ڈکلیئر کیا سب اسٹینڈرڈ ہے, اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. وہ کوالٹی بورڈ میں گئے, کوالٹی بورڈ میں ریجیکٹ ہو گیا ان کی اپیل, جو بھی ہوا اس کو انہوں نے پروزیکیوٹ کر دیا, بھیج دیا جی ڈرگ کوڈ ڈیسائیڈ کرے گا. ڈرگ کوڈ ظاہر ہے اس کے اندر ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, ایکسپرٹس کا پینل موجود ہے, وہ سارا ریویو کر کے ان کو پینلائز کر سکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ڈرگ کے لیے. اب یہاں جو آپ ایکسکلوژن کی بات کر رہے ہیں اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آپ ہاف آئی کلوز کر کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, وچ از ناٹ فیئر. بیکاز اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اے پی آئیز جو مینوفیکچر ہوں گے یہ ڈرگز میں یوز ہوں گے تو لیجسلیشن تو وہاں بھی ہونی چاہیے. ہاؤ کوڈ دے بی ایگزمپٹڈ اور ایکسکلوڈیڈ فرام اینی لیجسلیشن. کو آپ نے جو ہے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ایکسپورٹ میں کیا دکھائیں گے؟ تو آپ کمپلائنس کا اسٹینڈرڈ جو ہے ان کو اسٹرنجنٹ بنائیں کہ بھائی یہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ہے, یہ جو ہے کوئی مطلب پیسٹیسائڈ نہیں ہے یا ادروائز کوئی ادھر استعمال نہیں ہونی. دس از فار دی ہیومن سیفٹی. والسرٹان کا کیس آپ کو پتہ ہے, اگر آپ اس طرح سے اسٹینڈرڈس کو کمپرومائز کرتے ہیں تو دین یو اینڈ اپ ہیونگ سچ انسیڈنٹس. اور ابھی آپ نے پروپائلین گلائکول کا بھی سن لیا کہ ہم نے کف سیرپس میں ڈالا, ایتھیلین آکسائڈ کی امپیورٹیز تھیں اس کے اندر. اور دیکھیں کیوں نہیں لیجسلیشن نے اسٹاپ کیا کہ یہ فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ نہیں ہے یہ پروپائلین گلائکول جو یوز نہیں ہو سکتا, لیکن وہ یوز ہوا, اوپن مارکیٹ سے خریدی گئی, یوز کی گئی. اور اس میں دیکھیں وہ تو کاسمیٹک گریڈ بھی ہو سکتا ہے which is safe to be used in cosmetics but not safe to be used in pharmaceutical products. So یہ legislation تو ہمیں clearly بنانی پڑے گی. یہ exclusion I am sorry to say کہ میں I don't agree with that کہ ان کو نہ کوئی inspection ہوگا اور ان کو exclusion دے دیا جائے گا. یا یہ بھی آپ نے جو شروع میں کہا کہ ابھی یہ clear نہیں ہے, یہ vague ہے, ambiguous ہے. یہ I think they will learn out of that کہ اور DRAP should realize it themselves rather کیونکہ وہ otherwise تو ہر طرف compliance کی بات کر رہے ہیں, international standards کی بات کر رہے ہیں. تو پی آئی مینوفیکچرنگ کے اندر بھی انہی اسٹینڈرڈ اور انہی کمپلائنس کا ذکر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر ایگزمپشنز یا ایکسکلوژن ایسے ہوں, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہائی رسک. اگر اس میں امپیورٹیز ہوں گی اینڈ تو پیشنٹ ہے نا, کہیں پہ بھی غلطی ہوگی سفر تو پیشنٹ نے کرنا ہے. میں اس میں تھوڑا سا نیئر کلیئر کروں کہ جو سنتھسس کے اندر کیمیکلز یوز ہوتے ہیں یا سالوینٹس یوز ہوتے ہیں دے آر میجورٹی آف دیم آر کارسینوجینک. اب آپ چاہے میتھنال کی بات کر لیں, ایتھنال کی بات کر لیں, پیراڈین کی بات کر لیں, بینزین کی بات کر لیں, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پیٹرو کیمیکلز سے ڈرائیو ہوں گے اور اس کے بعد یہ بینزین توڑیں گے اور یہ کریں گے اس کے اندر انٹرونشن اور وہ مالیکیول بنائیں گے. اب وہ اگر وہاں لگا ہوا ہے اس کی امپیورٹی, ایک تو نون امپیورٹیز ہوں گی اگر انہوں نے ٹیک کیئر نہیں کیا, ایک ان نون امپیورٹیز بھی ہوں گی جو ڈرائیو ہو کے بننے کے بعد سامنے آئیں گی. تو اگر وہ میجرز نہیں لیے کہ بھائی اس کی یہ لمٹ ہے, اس کی یہ لمٹ ہے, اٹ کین ناٹ ایکسیڈ دیٹ, تو یہ لیجسلیشن تو کلیئر ہونی پڑے گی کہ کمپلائنس آپ کو کرنا ہے. پھر ڈیگریڈیشن پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو فائنلی پروڈکٹ میں جا کے بنتے ہیں, تو یہ ساری اسٹڈیز جو کرنی ہوں گی ان کو پروف کرنا ہوگا اپنے ڈی ایم ایف میں, جو ڈرگ ماسٹر فائل میں, کہ یہ اپنے ساری اسٹڈیز کی ہوئی ہیں. اور کیونکہ یہ تو سب ڈیٹا اویلیبل ہے, جب وہ یہاں بنانے جائیں گے وہ ڈیٹا ہی لے کر آئیں گے نا. جب بھی یہ جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہوگا چاہے چائنیز سے ہو یا کسی یورپین کمپنی سے بھی ہو, تو یہ ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی تو اس میں یہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی. تو وی ہیو ٹو میک آئی مین سملر جو بھی لیجسلیشن ہمیں بنانی ہوگی اس کے اندر, پہلے سے خیال رکھنا پڑے گا اس کا, ناٹ ان دی آفٹر میتھ, ناٹ ونس دی ڈیزاسٹر کمس. سر آپ بات کرتے ہیں چیری سائٹ پر, اوکے, کہ یہ ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ کچھ انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں اگر کوئی مینوفیکچرر آتا ہے اس طرف انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو. ایک ہے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو, fiscal rewards for incremental domestic production of 100 critical APIs over 10 years. پھر یہ کہتا ہے کہ 50% یوٹیلیٹی ریبیٹس ملیں گی, یعنی ریڈکشن ان الیکٹریسٹی اینڈ گیس چارجز فار دا فرسٹ 3 years آف آپریشن. اوکے, رائٹ, ویری اٹریکٹیو, سننے میں کتنا اچھا ہے نا. انٹرسٹ فری لونز ہیں, 0% interest for the first 10 years of operation for new manufacturing units. 10-year tariff protection مل جائے گا کہ کسٹم ڈیوٹی آن مشینری اور مٹیریلز اگر آپ اس اے پی آئی مینوفیکچرنگ کے لیے منگوا رہے ہیں تو 10 years کے لیے ٹیرف پروٹیکشن بھی مل رہا ہے آپ کو. اوکے, تو
اتنی اچھی چیزوں کے بعد تو میرے خیال سے ہر انویسٹر کو آ جانا چاہیے اس طرف. بالکل آنا چاہیے. دیکھیں اس میں ضروری ہے کہ وہ کوالٹی میٹرکس بھی ڈیسائیڈ کر لیں اور اس کے بعد KPIs بھی ڈیسائیڈ کر لیں. یہ بھی سارا ڈیسائیڈ کر لیں, یہ آج ہی کر لیں, ابھی کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے 5 ایئر پلان بنایا ہے, یہ 5 ایئر کا روڈ میپ بنایا ہے, چاہے گینٹ چارٹ بنایا ہے, اس میں کلیئرلی لکھیں کہ یہ آپ کو انویسٹمنٹس ہوگی, یہ ریبیٹس مل رہے ہوں گے, یہ ریلیفز مل رہے ہوں گی, یہ ایکسکلوژنز ملیں گے, اینڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آبویسلی دا انٹائر تھنگ وڈ بی رونگ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ملے گا, 10 سال کے لیے لکھا ہے, 10 سال کے لیے ملے گا, لیکن اینولی یا بائی اینولی جو ہے آپ اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دکھاؤ اور پھر اس کو دوبارہ سے اپروو کروا کے آگے لے کے جائیے. وہ اسسمنٹ ہونا ضروری ہے. ادروائز اگر آپ ایک دفعہ پیسے لے کے چھوڑ دیا, جیسے نوریہ آباد ہوا کہ جی آپ نے لونز دے دیے, وہ انڈسٹری لگی نہیں, اور اسی طرح سے اور بھی ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, پنجاب میں بھی ایک ہے شاید, آئی ایم ناٹ ریکالنگ دا ایگزیکٹ, سندر اسٹیٹس اینڈ آل, کچھ بنے ہیں اسٹیٹ والوں کے کام آیا. ایگزیکٹلی. تو وہ کچھ لوگ تو کام کر رہے ہیں, کچھ نے کر لیا, کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے پیسے لیے اور نکل گئے. تو آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی ریئلی انشورڈ ایٹ دا انیشیل فیز کہ جی یہ ہوگا, اگلے سال ریویو ہوگا, اس سے اگلے سال جو ہے ان کو پھر کوئٹ کر دیا جائے ایٹ دیٹ ویری اسٹیج ایز ویل, ان کو کنٹینیو نہ کرنے. آئی ول بی ریئلی ہارش ان ٹو دیٹ, کیونکہ بزنس سائڈ ایسی ہے, اگر آپ یہ نہیں کریں گے دا انٹائر ڈاکیومنٹ اور جو آپ نے اتنا ایکو سسٹم بنانے چاہ رہے ہیں ایکو سسٹم, وہ دھڑام کر کے گر جائے گا. پھر یعنی اس میں آپ کی ریزرویشن یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزیں دیں, اس سے زیادہ دیں, لیکن کی پرفارمنس انڈیکیٹر میٹریسز بنا کے رکھیں. دیکھیے انڈیا کا جب ہم بار بار نام لے رہے ہیں نا, تو انہوں نے, انڈیا نے تو خود انجیکٹ کر دیا نا. یا تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, حکومت خود انجیکٹ کرے اور خود رسپانسبلٹی بھی لے کہ ہم انشور کریں کہ ڈریپ ہمیں مانیٹر کرے, تو اس میں انویسٹرز جو آتے ہیں, یا گورنمنٹ خود فیڈرل جو بھی یونٹس ہیں یا پروونشل یونٹس ہیں, وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے, کرتے ہی ہیں, کافی ساری چیزوں میں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی ایمفسائز کیا جا سکتا ہے, وہ بھی کام ہو سکتا ہے, بجائے اس کے صرف آپ پرائیویٹ انویسٹر ہی آئیڈینٹیفائی کریں اس کے اندر. رائٹ. اب میرا سوال ہے کہ یہ جو IMF والے ہیں, یہ جو انرجی سیکٹر والے ہیں, IMF اجازت دے دے گی باس اتنے بڑے چھوٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے؟ لگتا تو نہیں ہے, بٹ دیکھیے ہمیں انیشلی ہی اس کو جو ہے بلٹ ان کرنا پڑے گا, اس ڈسکشن کو, اس ڈبیٹ کو, اور ان کو ایکسکلوژن انیشلی ہی مانگنی چاہیے. جو ہمارا نیکسٹ فزیکل ایئر کا جو بھی ہمارے ڈیٹس اپروو ہونے ہیں, جو انہوں نے دینے, لونز دینے ہیں رادر, تو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کا لون جو ہے ہم نے ادھر سے ہی نکالنا ہے. ونس وی ارن منی وی ول بی پیئنگ بیک. اور آبویسلی ٹھیک ہے وہاں اتنی سینٹی تو ہو, اور اب جو حالات ہمارے گزشتہ چند سالوں میں 2 سالوں میں امپروو ہو رہے ہیں, تو یہ ایکسکلوژنس جو ہے نا, یہ پریزنٹ سیٹ اپ شاید ان سے لے سکتا ہے کہ آپ جی ہمیں ایکسکلوژنس دیں, بیکاز اگر آپ یہ اس طرف بھی آئے اور ادھر بھی آپ نے وہی مائکرو مینجمنٹ شروع کر دی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ پھر ہم اسٹیبلش ہی نہیں کر پائیں گے اس میں. تو یہ جس طرح سے یہ ڈاکیومنٹ بنایا, آئی تھنک وہ انیشیل اپروول ہی ان کا جو ہے نوٹ لینا ضروری ہے کہ دس ویل بی لوکنگ ان ٹو دیٹ, اور اس سیکٹر میں ہم آپ کو نہیں بگ کریں گے, ان کو آپ ریلیف دیں, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ارن اینڈ اوبویسلی یو آر گوئنگ ٹو پے بیک یور ڈیٹ ایز ویل. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے پلان سے پہلے IMF سے پوچھ لینا چاہیے؟ بالکل, کسی نہ کسی اسٹیج پہ ان کے کان میں ضرور یہ ڈال دیں, کیونکہ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز اے سرپرائز ایٹ اے لیٹر اسٹیج. ہمیں بھی ہو بھی رہا, ہم نے تو ایگزیکٹلی ہم نے تو آپ کو ایجنڈا پہلے کلیئر کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں, جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ یہ بھی ہم کریں گے اور یہ ہمیں کرنے کی اجازت, ورنہ کل یہ پالیسیز واپس نہ لینی پڑیں. تو کل واپس لے لیں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جیسے بجلی, انویسٹر کہاں کھڑا ہوگا, بجلی, تیل, گیس, پانی, ایکسچینج ریٹ, ڈیویلیویشن, آئی مین یہ سارا کچھ تو اس میں اٹ وڈ بی not workable. وہ سارا کنٹرول تو وہیں سے exactly, تو it won't be workable. Then it is really very very essential کہ اس کو انیشیل فیز میں اس کو ڈاکیومنٹ کے اندر انکلوڈ کر لیا جائے. This is what is coming up. آج ہم بات کر رہے ہیں, اتفاق ہے کہ آج جو ہے نیو ایئر نائٹ بھی ہے اور 2026 میں انٹر ہم ہونے جا رہے ہیں. تو 2026 کے اندر فرسٹ کوارٹر میں ہم سوچ لیں کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ فائنل کرنا ہے اور کدھر جانا ہے. دین اگین کمنگ بیک ٹو روڈ میپ بنے گا, وہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہوں گی, سارے فنکشنریز اور فنکشنز اینڈ ڈپارٹمنٹ اگر کام کر رہے ہوں گے, اونلی دین اٹ وڈ بیکم اے سکسیس. سر یہ کوالٹی, کمپلائنس, اسٹینڈرڈس, یہ سب تو ملٹی نیشنلس کا خاصا ہوا کرتا تھا. ملٹی نیشنلس تو رہی نہیں اب.
میری چھوٹی سمجھ لیں, معاف کر دیجیے گا غلط سوال کر دوں تو, یہ پلے گراؤنڈ ملٹی نیشنلز کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا؟ ملٹی نیشنلز کے لیے تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, اور نیشنلز کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, جنرکس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. دس از میں کیوں کہہ رہا ہوں جی, ملٹی نیشنلز کے پاس آبویسلی انٹرنیشنل ایکسپوجر, اپنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اپنی ایکسپرٹیز ان ہینڈ ہوتی ہیں نا, ڈیپوٹیشن ہی کرنی ہوگی نا انہیں. جی ان کے پاس پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, سائنس بھی ہوتی ہے, مشینری ٹیکنالوجی سب ہوتی ہے. جی, تو یہ پورا سسٹم ہے, یہ سائلوں میں جواب دیجیے گا بس کہ کیا ملٹی نیشنلز کے لیے بڑا لوکریٹو نہیں ہے؟ یس اٹ از. لیکن آئی تھنک اف یو سی دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ دے میڈ ان آل دس, وہ بھی بہت ہمنگس ہے. ہم ایک مالیکیول کو ڈسکور کرنے میں سوچیں, فارماسیوٹیکل مالیکیول کو, پہلے تو خیر 5 سال سے 10 سال لگ جاتے تھے, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز انویسٹ ہوتے تھے, جو کلینکل ٹرائلز ہوتے تھے, جو بایو ایکویلنس کر کے وہ وہاں تک پہنچتے تھے, یا ان ویٹرو اسٹڈیز کر کے اور اس کی سیفٹی ایفیکیسی پروف کر کے پھر جا کے ایف ڈی اے ہو گیا, یورپ کی ای ایم اے ہو گیا, جب جا کے اپروو ہوتا ہے. تو وہ پلینگ گراؤنڈ تو ہے, لیکن اس میں چیلنجز بھی بہت زیادہ تھے, اور وہ فیس کر رہے ہیں. اور دیکھیں 50 مالیکیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. بلاک بسٹر کیا ہوتا ہے, 1 یا 2, یا وہ بھی نہیں ہوتے. تو آپ سوچیں دا کائنڈ آف منی بینگ اسپینڈ اینڈ دا ریوارڈز بینگ اچیوڈ, تو وہ اوبویسلی ان کے لیے ڈانٹنگ بھی ہے, چیلنجنگ ہے, بیکاز آئی ہیو ورک ود اے کمپنی اوور 100 years آف ایکسپیرینس ان دس فیلڈ. اور ہم نے خود وہ پریزنٹیشنز انٹرنیشنلی دیکھی, دے ور ٹارگیٹنگ لائک 60 molecules بایولوجیکلس, کہ یہ آئندہ ابھی ایکس ہے نام اس کا, وائی ہے اینڈ زیڈ ہے, لیکن یہ آئندہ یہ ٹارگیٹ تھراپی ایریاز میں کام کر رہے ہیں ہم, اینڈ دا نیکسٹ 2 to 3 years. اور لیٹ اسٹیج 3rd stage ٹرائلس کے اندر پتہ چلا کہ اتنے سائڈ افیکٹس زیادہ ہیں, دے ہیو ٹو کال آف دا شو. سو اس کیس میں آپ سوچیں گے دا کائنڈ آف منی اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا رسک ہے, پھر دا کائنڈ آف منی. اور ایسا نہیں کہ بعد میں بھی نہیں پتہ چلتے, سائڈ افیکٹس بعد میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کتنی بھی ہیومن اسٹڈیز مارکیٹنگ سے بھی ایگزیکٹلی, کتنی آپ اینیمل اسٹڈیز کر لیں, کتنی ہیومن اسٹڈیز کر لیں, کہیں نہ کہیں رسک رہتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے رسک ورسز ایڈوانٹیج, یا جو اس میں ہم گین کرتے ہیں, رسک ورسز بینیفٹ, ایگزیکٹلی, تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر بینیفٹ مل رہا ہے, ماسز کو مل رہا ہے, میجورٹی کو مل رہا ہے, لیکن دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ دے ہیو آلریڈی میڈ, اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لیوریج دینا پڑے گا, کیونکہ دے ہیو انویسٹڈ اے لاٹ آف منی اینڈ ریسورسز ان ڈوئنگ دیٹ. اینڈ آبویسلی اس کے اندر وہ مونوپلائز کرتے ہیں یا پیٹنٹ رائٹس لیتے ہیں, اور وہ 10 سال 5 سال اب جو کم ہو گیا, تو وہ تو دے ہیو دا رائٹ ٹو ارن دیٹ منی ایز ویل. تو آئی ول بی ڈیفینڈنگ دیٹ بیکاز آئی ہیو ورک ود دیم فار سو لانگ, آئی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لے کے ہم جائیں گے نہیں, ٹھیک ہے کچھ ییٹ بھی بنائیں گے, کچھ ویلاز بھی بنائیں گے, لیکن پھر وہ ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگین ان نیو مالیکیولس. سو یہ اگر ہمارے مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ایم این سیز نہیں آئیں گی اس طرف, یا کوئی اس طرف نہیں آنا چاہے گا اس مارکیٹ میں. ایم این سی دیکھیں, اب آپ ایک طرف انسینٹیو کی بات کر رہے ہیں, اب یہ اے پی آئی مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں نا, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فنش پروڈکٹ بیسیکلی. تو اے پی آئی مینوفیکچررز کے اندر بھی دیر آر مینی بگ نیمز ان انڈیا, دیر آر مینی شنگھائی اٹ سیلف, وہ بھی بہت بڑا وہاں پہ کانگلومیریٹ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس وہ تجربہ تو ہے, اور وہ سیٹ اپ بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کو یہ انسینٹیو ملے گا, جو اتنے آپ نے جو ایک گولڈن برج لے کر رہے ہیں ان کے لیے, وائی وونٹ دے کم, دے شوڈ کم. اور ان میں سے ٹھیک ہے, ان کو تو یہ ہے کہ یار اس میں سے یہ پورشن نظر آ رہا ہے مجھے, دیٹ ان اینی کیس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرا آؤٹ آف. یعنی گورنمنٹ کے پاس اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لوگوں کو, نیشنل پارٹی انویسٹرز کو جو ہے بھائی یہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے, ہم جگہ بھی دے رہے ہیں اور یہ اتنا کچھ دے رہے ہیں, دا گولڈن برج ایز آئی سیڈ. تو obviously the why they could not be lured into that کہ وہ آئیں اور کریں. ابھی بھی انویسٹمنٹس ہو ہی رہی ہیں نا, آتی ہیں پارٹیاں کرتی ہیں, ٹیکسٹائل میں کریں گی یا اور ادروائز کریں گی. جو ایسا تو نہیں لگتا کہ لوکل مینوفیکچررز جو ہیں یا لوکل جو باڈی کمپنیز ہیں وہ اس کو مونوپلائز کر لیں گی؟ مونوپلائز دیکھیں سرٹن ایک دم سے تو کچھ ہوگا نہیں. مے بی دیر آر سرٹن ایریاز, میں کہوں کہ یار یہ بنانا شروع کر دیں گے, سوڈیم بینزوئیٹ بنانا شروع کر دیں گے, یا پیراسٹامال میں سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, یا کچھ اور اس قسم کی اینٹی الرجیز میں سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. وہ شاید ان کا اتنا ٹارگیٹ نہیں بھی ہوگا, کیونکہ بلک آف دا والیوم جو ہے نا اور بہت ہے. ابھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 12,000 اے پی آئی مینوفیکچر ہیں چائنا میں, 12,000. یو کین امیجن یہ کیا نہیں بنا رہے ہوں گے, اور کیا وہ یہاں نہیں بنا سکتے. 12,000, I am talking about 12,000 manufacturers, and multiply by the number of molecules they are manufacturing. It's a global factory as we say.
سو وہ اپارچونیٹی تو رہے گی بالکل. اینڈ آئی تھنک انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, اور دے ول ہیو دیئر شیئر وٹ ایور اٹ مائٹ بی. رائٹ, یعنی چانسز ہیں بالکل. اور اس ڈاکومنٹ کے حساب سے لوکل مینوفیکچررز کی مونوپلی نہیں ہو سکتے. نہیں ہوگی. میرا سوال تقریباً یہی ہوتا ہے, جو پالیسی میکرز یا جو آپ کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے ایک سوال ضرور ہوتا ہے میرا پین جو ہے نا باس, وہ یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم بنے گا, انویسٹرز یعنی مینوفیکچررز, گورنمنٹ گریب کی بات کر لی, تیسری ہے اکیڈمیا. اس پالیسی کہتا ہے کہ یہ اسٹرینتھن کریں گے, پی ایچ ڈی ایم فل اس کے پروگرامز کریں گے, چیزیں بنائیں گے, اکیڈمیا کو اسٹرانگ کریں گے, کریکولر انکلوڈ کریں گے. آپ کے تو لوگ یہاں رک ہی نہیں رہے باس, کس کو پڑھائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو جانے والے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کتنی پرسنٹیج ہے آپ بتائیے, کتنے ہزار فارمیسی گریجویٹس نکلتے ہیں ہر سال, اور ان میں سے کتنے ہزار باہر. ٹوٹل اس وقت فارمیسی گریجویٹس پاکستان میں ٹوٹل جو فارمیسی کونسل رجسٹرڈ ہیں 64,000 ہے. 64,000 میں سے ہاؤ مینی اینڈ اپ گوئنگ ابراڈ؟ ہم ایک رف گیس کرتے 10%. جن کو موقع ملا, جن کے پاس ریسورسز تھے, جن کو داخلہ ملا, جن کو واقعی اسکالرشپ ملی. تو ہمارے یہاں افورڈیبلٹی تو ہے ہی نہیں, تو اس لیے یہ زیوم کرنا کہ ٹوٹل مائنڈ ڈرین ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانا چاہتے, ان کی اپنی پرائرٹیز ہوں گی, اور ہو سکتا ہے بعض ہمارے جیسے بھی ہوں پاگل کے نہیں یار یہاں رہ کے بھی ہم کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم باہر ہی جائیں. ہمارے حالات کچھ اور تھے, اس وقت ہم نہیں جا سکے. لیکن آئی تھنک اگر وہ 10% آف دا پاپولیشن از گوئنگ, دیٹ از ناٹ اے برین ڈرین ریئلی. لیٹس ناٹ وری اباؤٹ دیٹ. اگر یہاں اپارچونیٹیز ہوں گی, یہاں لوگ پروگریس کریں گے, یہاں وہ اچھا لائف اسٹائل ملے گا ان کو, اور بنیادی سہولیات اویلیبل ہوں گی, تو وائی دے وڈ لیو, اور وائی دے وڈ آپٹ ٹو لیو. ہاں, وہ ایکسچینج ریٹ میں ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ 300 روپے کا ہو گیا اور 285 روپے کا ہو گیا, وہاں ہم $1 $100 بنائیں گے تو وہ یہاں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن ہاؤ مینی پیپل وڈ گیٹ دیٹ اپارچونیٹی ٹو ڈو دیٹ, دیٹ از ریئلی دا امپورٹنٹ کوشچن. اور آئی تھنک کیونکہ میجورٹی ایسا نہیں کر سکے گی, تو بہت سارے لوگ ماسٹرز کریں گے, یہیں کام کریں گے, یا جو بھی گریجویٹس ہوں گے سائنس کے وہ یہیں کام کریں گے, اور وہ اویلیبل ہوں گے. ہاں, ان میں سے کتنے ہم ٹرین کر پاتے ہیں, کتنے ایجوکیٹ کر پاتے ہیں لوکلی, جو چند ایک بھی اگر یہاں ٹرینرز بھی موجود ہیں جو آ بھی رہے ہیں, جو باہر سے بھی آئیں گے. اور اب تو کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل آن دا نیٹ. ضروری نہیں کہ آپ باہر کی یونیورسٹی سے جا کے وہ پورا جو ہے نا ماڈل پڑھ کے سیکھ کے اور امپلیمنٹ کر سکیں. تو اف یو آر لرنڈ انف یو کین ڈو مینی تھنگز وائل یو آر لیونگ ان پاکستان. وہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, آن لائن ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, اسی کے ساتھ کے ایکسچینج پروگرامز بھی ہوتے ہیں, سیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں, کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف اپارچونیٹی فار دا پیپل ہو انٹینڈ ٹو ورک ان دا کنٹری رادر دین لیونگ دا کنٹری. اکیڈمیا ایز اے انسٹیٹیوشن, جی ہاں, اس کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک وہاں آئی ایم اے بٹ اپسیٹ آنیسٹلی اسپیکنگ. کوالٹی آف ایجوکیشن ضروری ہے کہ دیکھیں جو ٹیچرز ہم رکھیں نا, ان کا بھی وہی معیار ہونا چاہیے جس قسم کے ہم طالب علم چاہتے ہیں. ہاں, ہم بات کر رہے ہیں پکس کی, ہم بات کر رہے ہیں ایف ڈی اے کی, WHO کی, API مینوفیکچرنگ کی, اور ٹیکنالوجی کی. وہ پیشن ہونا ضروری ہے. آئی ٹاکڈ اباؤٹ میڈم انیتا غلام علی. آئی واز ویری لکی ایٹ دا اسکول ایز ویل, چاہے وہ میری کلاسر اسکول تھا, ابھی بھی یاد کرتا ہوں شاہانہ کو, اور جو ہماری کیمسٹری کی ٹیچر تھیں. اس کے بعد شاہانہ عروج کاظمی فرام کراچی یونیورسٹی ایز ویل رادر. تو وہ ڈاکٹر جیسے خورشید تھے, ڈاکٹر ممتاز, ڈاکٹر اعجاز رسول, میں 4 نام لے رہا ہوں کہ یار وہ پیشن ہی ڈفرینٹ تھا. وہ گئے PhD کر کے آئے, یہاں پڑھایا انہوں نے, ابھی تک پڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ تو بیچارے اب انتقال بھی ہو گیا ان کا, لیکن حقیقت میں دیکھیں وہ کوالٹی تھی. اب میں وہ کوالٹی نہیں دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی, بلکہ میں ابھی فیکلٹی میں ہی تھا گزشتہ دنوں میں. ون آف دی لرنڈ ٹیچرز, انہوں نے ہم سے سوال کیا, ایلومنائی میٹ اپ تھا, گیدرنگ تھی, ڈنر وغیرہ, یہ وہ کہہ لیں مرزا صاحب یہ بتائیں, آپ لوگ تو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں اور آپ کی اتنی بات سنتے ہیں ٹیچرز, یہ پرانے والے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہم سے, یا وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی اسٹوڈنٹس میں فالوئنگ کی. تو کوالٹی آف جو ٹیچرز ہے اوبویسلی دیٹ وڈ بی کریٹیکل ان دس رول, کیونکہ میں نے چند نام لیے شاید ابھی. اور ضروری ہے کہ وہ سلیکشن کرائٹیریا جو ہے نا یونیورسٹی لیول پہ اس کو ایویلویٹ کیا جائے. ناٹ نیسسرلی کہ بس جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی وہ یونیورسٹی میں اور ایم فل کر رہا ہے, کچھ 2 سال اس نے اور سر مار لیا ادھر ادھر, چلو اب یہ نوکری اسی کو دے دی جائے, گریڈ 17 کی نوکری دے دی اس کو. تو وہ پیشن ہونا ضروری ہے. ٹیچرز کو ایویلیویشن کا کرائٹیریا جو ہے
جو چاہے فیکلٹی لیول پہ, بورڈ لیول پہ, جس طرح سے چانسلر لیول پہ اس کو اسیسمنٹ تو کرائٹیریا. باس کیا گورنمنٹ ہی یہاں پہ بیٹھ جائے, مینوفیکچررز بیٹھ جائیں جا کے وہاں پر, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ انویسٹرز کے پاس ہی آنا ہے نا. تو کیا جو مینوفیکچررز ہیں, انویسٹرز ہیں, بزنس مین ہیں, وہ جا کر اب یونیورسٹی چلانا شروع کر دیں؟ دیکھیے انہوں نے کیا بھی شاید, یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت ساری بن گئی, وہ مجبور, پیسے زیادہ ہیں ادھر, بٹ کوالٹی آف ایجوکیشن از گڈ. دیر آر مینی ایگزامپلس, آئی مین لمز از ون آف دیم. اور دیکھیں وہ انٹرپرینورز ہی تھے, بابر علی صاحب جو لے کر آئے اس کو پیکیجز والے. تو اگر یہی اسٹینڈرڈ رہا تو انٹرنیشنلی تو پھر یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے کھپائیں گے. مجھے فارمیسی کا بتائیں باس کہ اس وقت آپ کراچی یونیورسٹی کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, جس کی بھی بات کریں, جی کیا کوئی بایو ایکویلنس کا کوئی سینٹر ہمارے پاس اسٹیبلشڈ ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہو چکا ہو ابھی تک؟ انفارچونیٹلی ناٹ. بلڈنگ دیکھیے باس کتنی بڑی ہے, بہت خوبصورت بھی ہے. میں ان میں سے نئی والی بلڈنگ بھی دیکھی نا, میں ان لوگوں سے واقف بھی ہوں, میں گیا بھی ہوں. گورنمنٹ نے پیسہ دیا؟ بالکل دیا. آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ نہیں کیا. ایون وجہ دین اگین لیڈرشپ پہ ہے, کیونکہ لیڈرشپ میں آپ نے انسٹیٹیوٹ کے جو بھی ریزیڈنٹ چیئرمین ہیں یا جو بھی پالیسی میکر ہیں وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمیں 25 لاکھ دے دو, 50 لاکھ کی گرانٹ دے دو, ہم یہ کریں گے, ہم اس میں بایو ایکویلنس سینٹر بنا دیں گے. لیکن دیکھیں دین اگین وہی ایک ڈاکیومنٹ بنانا, اس کے اوپر اپروول لے لینا, اور اس کے بعد پھر وہ کھا پی کے برابر تقسیم کر دینا. ضروری ہے کہ وہ روڈ میپ ہوتا اور وہ KPIs ہوتے تھے, ان سے پوچھا جاتا کہ یہ گرانٹ جو دی گئی تھی, یہ سینٹر جو بنا, تو پھر کیا اچیو کیا آپ نے. تو دیر از نو بڈی ہو از اکاؤنٹیبل ٹو آنسر دیٹ کہ وائی دیٹ واز ناٹ ڈن. تو پھر تو ٹھیک ہے نا باس, جب کوئی سسٹم آئے گا اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی طرف ہم جا رہے ہوں گے, ٹیک کی طرف جائیں گے, تو ٹھیک ہے ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں گے کہ آؤ ہمارے پر حکمرانی کرو. ضرورت نہیں, اگر ہم اپنے کیپیبل نہیں ہے چیزیں بنانے کے لیے, تو ٹھیک ہے پھر سب باہر والے آگے کر لیں. تو ضروری ہے کہ اس وقت انفراسٹرکچر تو پورا موجود ہے, وہ یونیورسٹیز, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی. تو آپ اس کو صحیح کر لیں یار, یہ تو کر سکتے ہیں نا. سر اس وقت PPMA کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی اوور آل گروتھ میں؟ دیکھیں PPMA جیسے سن رائز سیکٹر تو کہہ دیا گیا ہے نا اسے, تو آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ یہ سن رائز سیکٹر یہ اسی طرح سے جس طرح سے وہ ایشین ٹائیگرز کی بات کی گئی تھی ایک زمانے میں, یہ ہوں گے, اس میں سے کچھ تو واقعی ہو گئے. ایون ویتنام جو ہے نا اس میں اس بلاک میں نیا شامل ہوا ہے, جنہوں نے 20 سال تک جتنی جنگ لڑی اور جو سب کچھ ہوا, تھائی لینڈ اور سنگاپور اور ملیشیا, ان کی بات تو جانے دیں, تائیوان کی. تو سوال یہ ہے کہ PPMA یس دیٹس اے ویری امپورٹنٹ باڈی, یا ادروائز فارمنگ بیورو جو بیچاری نام کی وہ رہ گئی ملٹی نیشنلز کی. سو کیونکہ ان کی بات سنی جاتی ہے, اور یہ پریشر گروپ بھی بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ ان کے کنیکشن بھی ہیں, دے آر ود بگ پاکٹس ایز ویل. جب وہ جاتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے. ضروری ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا PPMA کے پلیٹ فارم پہ خود جو کمیونٹی ہے ان کی مینوفیکچررز کی یا اونرز کی, وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو, اور وہ ٹاپ 10-20 میں نظر آ رہا ہے. گریٹ, جو دیٹ از گڈ نیوز ریئلی. باقی کو چھوڑ دیں ابھی, چلیں وہ تو چلتے جائیں گے, ویسے بھی لیگرڈز ہی ہوتے ہیں, لیگرڈز ہیں, کارواں بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پہلے 20 ہیں, اور وہ دے کانسٹیٹیوٹ ٹو سم تھنگ لائک 60 to 70 to 80% آف دا بزنس. بیسیکلی سارا کام تو وہی کر رہے ہیں, سیریس بزنس. ایگزیکٹلی. تو انہیں پہ فوکس کریں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ یار یہ کرنا ہے تو ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی CTD ڈوزیئر کی, دیکھیں وہ ہوا نا پھر, حالانکہ یہ سب سے بڑے اوپوننٹ تھے. آئی واز دا ون پریزنٹنگ اٹ ان فرنٹ آف 25 اونرس, لیڈنگ تھے. And I still recall زاہد سعید اس وقت چیئرمین تھے انڈس فارما کے, وہ بیٹھے تھے کہ یار یہ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو ہم اور روانڈا ہی رہ جائیں گے پھر, جو CTD کمپلائنس نہیں کر رہے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ, دیر از نو چوائس. اور کیا پھر ہم نے, تو کیوں نہیں ہو سکتا پھر ادروائز بھی. اب چاہے وہ پکس کی بات کر لیں, کیوں نہیں ہو سکتا. اگر وہ پکس کہاں کس اسٹیج پر ہے باس؟ ہاں پکس ڈرائب جو ہے نا اس میں دین اگین, کیونکہ انہوں نے 2017 میں کیا تھا, انہوں نے ظاہر اپلائی کر دیا, تو وہ ظاہر ایک ایکریڈیشن باڈی, آپ کی ممبرشپ اگر ریگولیٹر کی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ اسٹینڈرڈ وہ کمپلائنس ہو جائیں گے. انہوں نے کئی سال لگا دیے, انہوں نے ان کی جو بنیادی چیز تھی وہی نہیں ایکسیپٹ کی, جو اب انہوں نے کی ہے کہ جو ان کا GMP اسٹینڈرڈ ہے اس کو کمپلائنس کیا, اب انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. انہوں نے اپنا جو شیڈیول G جو تھا, B2 جو تھا, اس کو انہوں نے ریپلیس کر دیا پکس کی گائیڈ لائن سے کہ ایز اٹ از یہ کمپلائی ہوگا.
وہ دیٹ واز ون آف دی ریکوائرمنٹ. پھر ان کا جو انسپیکٹوریٹ ہے اس کی ٹریننگز ہے, پھر ایگزیکیوشن ہے کہ وہ کیا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں. ابھی ایک انسپیکشن کا رجسٹر ہے, اس کے اندر ہاتھ سے جو بھی کامنٹری لکھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. دیٹ از اٹ. دیٹ از ویری روڈیمنٹری ریئلی. اس کو پورے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو اسیس کرنا, ہر ایریا کو, چینج کنٹرول کس طرح سے ہو رہا ہے, کمپلینٹ مینجمنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے, ڈیویشن مینجمنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے, کاپاس کس طرح سے امپلیمنٹ کیے. یہ 4 فائلز آپ کے پاس ہوں, آپ کسی بھی کمپنی کی ہیلتھ اسیس کر سکتے ہیں. یہ جی ایم پی وائز وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. تو یہ جب یہ اسٹینڈرڈز آ جائیں گے, اسی طرح سے آپ کی ممبرشپ ہو جائے گی ڈریپ کی, ان کے انسپیکٹرز آئیں گے, وہ سیم ویو لینتھ پہ وہی اسسمنٹ کر رہے ہوں گے, آڈٹ کر رہے ہوں گے. انٹرنیشنلی وی کین کلیم آور ٹریپ از آلریڈی ایکریڈیٹڈ ود دی member of PICS. ایگزیکٹلی. تو وہ ممبر ہے, تو وی آر کمپلائنگ ٹو دوز. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اتنا تجربہ, سسٹم کو جاننا, سسٹم کی اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں دونوں کو جاننا, بیچ میں توازن بنانا, اتنا ٹائم نکال دینا, یار باس آج بھی کون سی چیز ہے جو آپ کو فریش رکھ رہی ہے, جو اتنا پازیٹیو رکھ رہی ہے کہ یہ پوری ڈسکشن کے اندر کہیں بھی مجھے کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں ملا؟ کیا کوئی بلیوز ہیں, کیا ہے سر یہ؟ پیشن. یس, وہ پیشن کے جو کوالٹی انگرین ہو گئی مزاج کے اندر بھی, یار کچھ اچھا ہی کرنا ہے اور کوئی سوسائٹی کو جو ہے واپس دینا ہے, چاہے وہ ٹریننگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ موٹیویشن کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں جو ہے یہ ڈیلیور کرنا ہے. وہ پیشن, صبح اٹھ کے سوچتا ہوں کہ یار تھنگس ٹو ڈو میں یہ 5 چیزیں اس ہفتے رکھی تھیں یا 4 چیزیں, تو یہ ہو گئی, یہ ابھی بھی باقی ہے, یہ میں نے ڈاکیومنٹ ریویو نہیں کیا, یہ میں نے ٹریننگ پلان کی تھی, میں نے کنڈکٹ نہیں کری, ابھی کرنی ہے مجھے ان لوگوں سے ملنا تھا, مجھے امپروومنٹ اور کمپلائنس کی بات کرنی تھی, کیونکہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 6 سائٹس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 1 سائٹ اونلی. اور وہاں کے لوگ, مجھے پیپل ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کرنا ہے, میں نے کیسے باسز کو کنونس کرنا ہے دس از دا رائٹ اسٹریٹجی, یہ انویسٹمنٹ ضروری ہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. سو دیٹ پیشن ریئلی ہیلپس می ٹو ویک اپ ایوری مارننگ ٹو موٹیویٹ مائی سیلف. یار وہ کیا, پھر وہی جانا, وہی جھک یار وہی سننا, انہوں نے کچھ سننی نہیں ہے. اگر اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے میں کام کرتا رہوں تو پرابلی آئی وونٹ گو دا نیکسٹ ڈے ٹو دا آفس. لیکن وہی چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ, آئی کین اسٹل ڈو اٹ آفٹر 35 ایئرس, اسٹل آئی کین ڈو اٹ. یس, آئی کین کنونس پیپل, آئی کین لیڈ دا پیپل. اور اپنے جو لیڈرز جو اپنے ذہن میں رکھے, پیپل لائک نیلسن مینڈیلا, پیپل لائک بابر, کہ جنہوں نے واقعی ڈیلیور کیا, ان میں بھی وہی پیشن تھا, لوگوں کے لیے بھی وہی پیشن تھا, ملک کے لیے بھی پیشن تھا, کمیونٹی کے لیے بھی تھا. وہ انہوں نے کر کے دکھایا. وائی وی کی ناٹ ایمولیٹ پیپل لائک قائد اعظم. یار یہ لوگ تو موجود تھے, انہوں نے تو کیا تھا یہ سب کچھ, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ پیشن ہو, آپ ایوری مارننگ اٹھتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں یار آج یہ کام کروں گا, ان دا اسمالسٹ وے پاسبل واٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹو اچیو دیٹ. Not that کہ I am going to make another Pakistan. Yes, but baby steps کیا ہو سکتے ہیں. Exactly. Even a 1000-mile journey has to start with the first step. اور مجھے وہ element of satisfaction ملا یا نہیں ملا. اگر وہ element of satisfaction ملا, yes I delivered, yes I did it, yes I tried, I failed but I tried. تو this is not I have to do it, I have to do it in a different way to succeed. تو اگر یہ پیشن ہے, روز آپ اٹھتے ہیں تو you can do it for a longer period of time. پرفیکٹ ہو گیا. ابھی تک کی پوری ڈسکشن میں کوالٹی چل رہا تھا, اب آپ نے کوالٹی کے ساتھ ایک پرپز بھی لگا دیا. تھینک یو سو مچ. پلیزر نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو.